बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जुलाई की आखिरी तारीख है। जुलाई के बाद जवाल का आगाज़, ये बात तो आपको याद होगी, सुहेल वड़ाइच साहब ने कही थी। आज 31 जुलाई है, दिन है जुम्मे का। मोहसिन नकवी साहब की तकरीर को अभी 24 घंटे नहीं गुजरे थे कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ गई है। आप देखिए कि जवाल में कितनी तेज़ी है और तहरीक इंसाफ के लिए किस तरह खुशखबरियां अब आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। 24 घंटे इस तकरीर को नहीं गुजरे जिसमें उन्होंने बता दिया कि अब कहानी किस तरह से लपेटी जाने लगी है, और साथ ही गैर रस्मी गुफ्तगू जब की साफ़ियों से, उसमें भी बहुत वाज़े बातें कर दी फील्ड मार्शल के हवाले से, तहरीक इंसाफ के बारे में, खान साहब के बारे में। और देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में फिर चीफ जस्टिस खुद खान साहब की अपील की दरख्वास्त मंजूर कर लेते हैं कि जी इनको मुंतकिल किया जाए अस्पताल, ये दरख्वास्त है। काफ़ी देर से मामला लटका हुआ था। सिर्फ यही नहीं, एक और दरख्वास्त का भी कहा है कि जल्दी सुन ली जाए, खान साहब की बहन की दरख्वास्त, दोनों को यकजा कर दो। और इतराज़ात भी उड़ा कर रख दिए, अपने ही रजिस्ट्रार के इतराज़ात। यहाँ तो केस ही नहीं लगते थे खान साहब के, कोई सुनवाई ही नहीं होती थी। अब चैम्बर में बुला के खान साहब के वकील को वहाँ पर यह खुशखबरी दी जा रही है कि जी आपका केस भी सुन रहे हैं, इतराज़ात भी दूर कर रहे हैं, दूसरे केस को भी इसके साथ हम मुंसलिक कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है, ये सब किस तरह हो रहा है? काबीना के लोग अब चार्जशीट कर रहे हैं शहबाज गवर्नमेंट को, नून लीग को, और ऐसे ऐसे अल्फाज बोल रहे हैं कि उफ तौबा। अब जिस तरह से पहले वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि सिस्टम तबाह हो चुका है, दूसरी तरफ एक और ताकतवर वज़ीर अलीम खान साहब ने अब कह दिया है बादशाहत ख़त्म करनी पड़ेगी। और उन्होंने जिस तरह के अल्फाज बोले हैं कि ये बारियां ली हुई हैं, इन्होंने पीपल्स पार्टी नून लीग का नाम नहीं लिया, लेकिन उफ उन्होंने जो वीडियो पैगाम जारी कर दिया है एक के बाद एक। अब 3 लोग हो चुके हैं। सबसे अहम तो है मोहसिन नकवी, अब अलीम खान भी मैदान में आ गए हैं, इससे पहले मुस्तफ़ा कमाल। ये तीनों वज़ीर हैं। जब वज़ीर ही, मौजूदा सेटअप के वज़ीर ही, काबीना का हिस्सा ही जब उड़ा कर रख देंगे तो क्या बनेगा? और शहबाज शरीफ एंड कंपनी की जुर्रत नहीं है कि इन लोगों को चैलेंज कर सकें। ख्वाजा आसिफ तो हाँ में हाँ मिला रहे हैं मोहसिन नकवी की, वो अपनी CV दुरुस्त कर रहे हैं अगले सेटअप के लिए। अंदाज़ा लगाइए, ये हाल हो गया है। किसी नून लीग वाले में जुर्रत नहीं है कि वो कह सके कि मोहसिन नकवी गलत कह रहे हैं, सिस्टम कोई कोलैप्स नहीं किया, कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, शहबाज शरीफ साहब के 18 घंटे काम करने से बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं कि लैपटॉप तकसीम करने से, टैब तकसीम करने से कुछ नहीं होता। एग्जैक्ट लोग अब जोड़ रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं कि ये अल्फाज मरीम नवाज साहिबा के हैं, जो चाहिए आपको मैं देती हूँ, लैपटॉप टैब जो चाहिए दूंगी। उसको डिनाई कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब। और ये सब जानते हैं कि मोहसिन नकवी सिस्टम के सुतून हैं। जब वही हिला देगा सिस्टम को तो क्या बचेगा? मोहसिन नकवी शहबाज शरीफ से ज्यादा ताकतवर है। प्राइम मिनिस्टर की कोई हैसियत नहीं है मोहसिन नकवी के आगे, सब जानते हैं इस बात को। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। बुला लेते फिर किसी नून लीग की शख्सियत को, कारोबारी लोग भी जिन्होंने ये सारी बैठक रखवाई थी, ये समिट रखवाया हुआ था, पाकिस्तान की तारीख का पहला इसको समिट कहा जा रहा था। कहाँ कहाँ से लोग बुलाए गए थे। और अगले टेक्नोक्रेट सेटअप का भी ऐसे लगता है कि हिस्सा बनने वाले लोग जो माजी में भी केयरटेकर सेटअप में रहे हैं, गौर एजाज साहब वो भी यहाँ पर थे, और इस तरह के दीगर लोग, वो तो कह रहे थे कि अब हमें भी शामिल करें। वहाँ तो उन्होंने स्टेज पर कह दिया, जो बुलाने वाले थे या कारोबारी शख्सियात के रिप्रेजेंटेटिव, वो कह रहे थे हमें भी शामिल करें। ये अलग डिबेट है कि जी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी एक चीज़ है कि कारोबारी लोगों को आप बिठा देंगे तो वो तो अपने कारोबार के लिए सारी कानून साजी करेंगे, उनको देखेंगे। यही तो अलमिया हुआ है। यहाँ सियासतदानों ने ऐसे कारोबार शुरू कर दिए, रियल एस्टेट में भी आए, सबसे बड़ा कारोबार तो उन्होंने शुगर मिल्स का लगाया। हर तरह से फिर सड़कें वहाँ से गुजारते हैं जहाँ उनके किसी रिश्तेदार की, किसी दामाद की, किसी और की, जहाँ पर सोसाइटी बन रही हो, पहले जगह खरीद ली, उसके बाद वहाँ पर सरकारी सड़क गुजार दी। ये सब कुछ होता है। इसी तरह शुगर मिल्स के लिए जनाब इलाके ही बदल देते हैं, उनके लिए रास्ते बना लेते हैं, जहाँ अपने महल्लात बनाते हैं उस तरफ डेवलपमेंट शुरू कर देते हैं, अपने कारोबार को तक़वियत देते हैं। IPPs के लिए ख़ास कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उसमें भी वो शामिल हो जाते हैं। तो अब कारोबारी लोग भी इसमें शामिल होना चाह रहे हैं। बहरहाल जनाब, पहले तो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि मोहसिन नकवी साहब ने जो गैर रस्मी गुफ्तगू की है साफ़ियों से, उसमें क्या पैगाम है तहरीक इंसाफ के लिए, खान साहब के लिए। एक तो उन्होंने कहा, फील्ड मार्शल बारहा कह चुके हैं कि जमहूरियत को डीरेल नहीं होने दूंगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मैं वफाकी वज़ीर दाखिला ही रहूँगा, वज़ीर ख़ारजा बनने नहीं जा रहा। जब वो वैसे भी वज़ीर दाखिला होते हुए ख़ारजा के मामला देख रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा तक, अमेरिका, ईरान तक, हर तरह से, तो क्या ज़रूरत है? तो वैसे ही सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। ये फैमिली वाला जनाब डार साहब वाला, तो वो सारा कुछ कोलैप्स कर गया है। तो
اب وہ وزیر خارجہ ہوتے ہوئے بھی نہیں ہیں. یہ چیزیں تو ہیں, لیکن یہ ان کا پیغام دینا فیلڈ مارشل کا کہ جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونا چاہتے. تو بھائی بات یہ ہے کہ اس کے اندر ہی رہ کر وہ کہہ رہے ہیں نا کہ چیزیں آئیں, جو تبدیلیاں آنی ہیں, ورنہ انہوں نے تو کہہ دیا کہ آپ یہ شکر کریں یا اس کے شکر گزار ہوں. کتنی بڑی بات ہے, وہ کتنا بڑا آدمی ہے کہ وہ ایک ریڈ لائن ہے جسے وہ کراس نہیں کرنا چاہ رہا, تو آپ خود ہی کچھ کر لیں. تو یہ تو انہوں نے ان کو بتا دیا ہے کہ خود کچھ کر لیں, ورنہ پھر اور کوئی حل نہیں بچے گا. اب وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی, اور اس ساری تقریب کے بعد اس میں انہوں نے یہ باتیں کی. ملک کا نظام بہتر بنانے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہونا ہوگا, کیونکہ اگر ہمارا نظام ٹھیک نہیں ہوگا تو کوئی فائدہ نہیں. اس لیے نظام کی بہتری کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہی نہیں, پی ٹی آئی کو بھی اکٹھا ہونا چاہیے. یہ اب اصل کہانی ہے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے 4.5 سال میں مل کر برباد کر دیا ہے. یہ نظام جو کلیپس کیا ہے انہی جماعتوں کی وجہ سے کیا ہے. اور علیم خان صاحب تو بڑے غصے میں ہیں, وہ تو ویڈیو بھی لگا رہے ہیں اور پوری پوسٹ بھی کر رہے ہیں کہ جی کیا حاصل ہوا ہے, یہ تو 50 سال سے باریاں لے رہے ہیں, بار بار باری لیتے ہیں اور بار بار پھر آ کر کہتے ہیں کہ جی ہمیں اور باری دے دو. تو پہلے کیوں نہیں یہ 50 سال میں اتنی باریوں میں ڈیولپمنٹ کر سکے, اسکول نہیں بنا سکے, سڑکیں نہیں بنا سکے, جن کے اب وعدے کرتے ہیں. یہ جھوٹے ہیں, یہ فراڈی ہیں, یہ باتیں کر رہے ہیں علیم خان صاحب. اور خواجہ آصف نے کہا ہے کہ اس میں اگر تھوڑی سی بھی غیرت ہو, عزت ہو, ضمیر ہو تو یہ استعفیٰ دے دے. یہ بات تو کر رہے ہیں, کابینہ کا حصہ ہوتے ہوئے اس طرح کی آپ باتیں کر رہے ہیں, تو وہ تو غصے کا اظہار کر رہے ہیں. اسی طرح ندیم افضل چند اس پر جواب دے رہے ہیں کہ بھائی یا تو وزیر کو نہیں رہنا چاہیے یا پھر ایسی حکومت کو نہیں رہنا چاہیے جس کا وزیر چارج شیٹ کر رہا ہو کہ یہاں بادشاہت ہے, یہاں یہ کیا نظام ہے, تم کچھ نہیں کر سکے. تو اس پر یہ بھی گزارش ہے ندیم افضل چند صاحب نے جو بات کی کہ کیا ایسی حکومت کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے, ایسی حکومت کے بجٹ کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے, ایسی حکومت کی ترامیم کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے. سارا کچھ تو پیپلز پارٹی کرتی رہی ہے. ایسی حکومت کو ووٹ دے کر ان کو ساتھ بٹھانا چاہیے, نظام کو چلانا چاہیے. تو ساری بینیفیشری ہیں, سارے مزے لے رہے ہیں, لیکن اب سارے ایک دوسرے پر بندوقیں تاننی ہیں اور ایک دوسرے پر گولہ باری کر رہے ہیں سبھی. تو یہ کلیپس چکے ہو چکا ہے, اس لیے اب یہ سلسلے آپ کو نظر آ رہے ہیں. اس کے ساتھ محسن نقوی صاحب نے جو غیر رسمی گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی کو بھی اکٹھا ہونا چاہیے. اب یہاں پر بات صاف آ گئی کہ یہ دونوں فارغ ہیں, یہ اکٹھے بیٹھ گئے تھے, چیزیں نہیں ٹھیک ہوئیں, اب پی ٹی آئی کو اکٹھا کریں. آزاد کشمیر کا معاملہ کشمیر حکومت دیکھ رہی ہے, میرا کوئی عمل دخل نہیں, ان کا نہیں. لیکن عطا تارڑ اور طلال چودھری تو وزیر مملکت داخلہ ہے نا, وہ پریس کانفرنس ضرور کر رہے تھے سارے معاملے پر, جس پہ عطا تارڑ صاحب نے راولہ کوٹ بول دیا, میرپور ڈویژن کو راولہ کوٹ بول دیا. جی وہاں الیکشنز بھی ہو گئے ہیں, 6 لاکھ ووٹ ڈال گئے ہیں, پتہ نہیں اب وہ آگے راولہ کوٹ میں 6 لاکھ ووٹ ڈلنے تھے, تو اب وہ پتہ نہیں ووٹ شاید تھوڑے آگے پیچھے کرنے پڑ جائیں, کیونکہ ورنہ ایگزیکٹ اسٹیٹمنٹ لوگ کہیں گے دیکھیں جی راولہ کوٹ کا انہوں نے پہلے بتا دیا 6 لاکھ ووٹ. وفاقی وزیر داخلہ ہی رہوں گا, محسن نقوی نے کہا, وزیر خارجہ نہیں بننے جا رہا. بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے عدالتیں فیصلہ کریں گی. لے جی, جب انہوں نے یہ بات کی ہے چند ہی گھنٹے گزرے, جیسی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا اب ان کی طاقت کا آپ اندازہ لگائیں نا. محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ بڑے گھر کے ہیں, اور شریف خاندان یا زرداری خاندان سے بھی بڑا گھر وہ اس کی طرف سے ہیں. تو اس بڑے گھر کے جب وہ ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں جی بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے عدالتیں فیصلہ کریں گی. تو عدالتوں نے شروع کر دیا, ساتھ ہی کام شروع ہو گیا ہے. اور میں نے پچھلی ویڈیو میں ساری تفصیل سے یہ بات بتائی ہے کہ آگے کیا نظر آ رہا ہے, خان صاحب کی رہائی کب تک ہو سکتی ہے, وہ آپ پچھلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. کہ اس سیٹ اپ میں نہیں, ایک اور سیٹ اپ آئے گا, اور اب وہ کوئی مہینوں کی بات نہیں ہے کہ کئی مہینے لگیں گے, ہفتوں میں آپ دیکھیں گے چیزیں اس طرف جائیں گی. اس میں رہائی ہوگی اور پھر ڈیمانڈ ہوگی خان صاحب کی فری اینڈ فیئر الیکشنز کی, اور جلد کروائے جائیں, اور وہ جلد ہی ہوں گے. اچھا, اب انہوں نے کہا جی عدالتیں فیصلہ کریں گی خان صاحب کے بارے میں, اور وہ کام شروع ہو گیا. سپریم کورٹ نے ساتھ ہی چیمبر میں بلا کے, چیف جسٹس سپریم کورٹ نے بلا کر درخواست بھی منظور کر لی, اپیل بھی لگا دی, اور جلدی سماعت کا بھی کہہ دیا ہے. اور خان صاحب کی بہن کی بھی درخواست کا کہہ دی کہ وہ بھی ساتھ ہی لگائیں, وہ بھی جلدی کریں گے. جلدی, اب چیزیں جلدی آ رہی ہیں. محسن نقوی نے کہا کہ وزیر اعظم آفس میں بھی ایک فائل ٹائم پر آگے نہیں بڑھ پاتی, اور ایک فائل کو 4 سے 5 جگہوں پر رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے, یہ شہباز سپیڈ جو آپ سنتے تھے, آنیاں جانیاں, اس کے بارے میں محسن نقوی کہہ رہے ہیں کہ وہاں بھی جو فائل آگے آ جاتی ہے وہ آگے نہیں بڑھتی. کیا فائدہ شہباز شریف کا ان کے 14 گھنٹے 16 گھنٹے 18 گھنٹے کام کرنے کا, کیونکہ یہ عطا تارڑ نے بات کی تھی کہ جی 16 گھنٹے کام کرتے ہیں شہباز شریف صاحب,
اور دوسروں کو بھی اسی طرح کام کرنے پہ لگا دیتے ہیں. ان کے ساتھ کام کرنا بڑا مشکل ہے, بڑا چیلنجنگ ہے. تو محسن نقوی صاحب نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ یہ 18 گھنٹے کر لیں, کچھ نہیں ہو رہا, کوئی فائدہ نہیں ہے. مجھے یاد آ رہا ہے جب یہ بات کی گئی کہ جی دیکھیں وہ شہباز شریف صاحب تو وقت سے پہلے پہنچ کر سب کو جگا دیتے ہیں دفتروں میں فلاں جگہ. تو خان صاحب نے کہا تھا جی میرا مالی پتہ نہیں وہ 6 بجے اٹھ کر کام شروع کر دیتا ہے, تو پھر کیا کریں کہ اس کو لگا دیں پرائم منسٹر کہ وہ جی بڑی جلدی اٹھ کر کام شروع کر دیتا ہے. تو اہلیت بھی ہونی چاہیے. تو آنیاں جانیاں یا صرف یہ کہ جی آ رہے ہیں جا رہے ہیں 18 گھنٹے وہ جاگتے رہتے ہیں, تو یہ بڑا کام ہے. تو کوئی بہتری تو نہیں آ سکی ان کے جاگنے سے. ان کے جاگنے سے شاید بہتر تھا سو جاتے تو پیٹرول کی قیمتیں شاید کنٹرول ہو جاتی ہیں. وہ جاگتے ہیں تو رات تک پیٹرول کی قیمتوں پر لوگ پریشان رہتے ہیں, آج پھر بڑھ گئی آج پھر بڑھ گئی. ویسے تو جب جنگ لگی ہوئی تھی تو شہباز شریف صاحب تو سوئمنگ کر رہے تھے, انہوں نے خود بتایا تھا, اور پھر فیلڈ مارشل کا پیغام آیا تھا اس وقت جب وہ سوئمنگ کر رہے تھے. خیر جی, تو 4-5 جگہوں پر رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس فائل کو جو پرائم منسٹر ہاؤس آ جاتی ہے. سوچیں, اس لیے ہمیں اختیارات نچلی سطح پر دینے ہوں گے. میں صدارتی نظام کی بات بھی نہیں کر رہا, تو کچھ اور ہی ہے اندر ہی رہتے ہوئے. تو وہ یہی ہے ایک ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کہہ لیجئے, قومی حکومت کہہ لیجئے, تحریک انصاف کو ساتھ شامل کرنے کا کہہ لیجئے. تو یہ سب ہے. اور میری اطلاعات یہ ہیں کہ آنے والے دنوں میں محسن نقوی صاحب کی بھی خان صاحب سے ملاقات ہونے والی ہے. اب وہ ملاقات ڈکلیئر کی جاتی ہے نہیں کی جاتی, وہ نئے سیٹ اپ کے بعد ہوتی ہے, یہ ابھی مجھے کلیئر نہیں ہے. ہو سکا تو میں اس بارے میں بھی ڈیٹیلز لوں گا, لیکن آنے والے وقت میں یہ بھی خبر ہم تک پہنچی. اب دیکھیں وہ کب ہوتا ہے. جو بات سپریم کورٹ کی میں نے کہی اس کی اب ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عمران خان کی ہسپتال منتقلی کی درخواست پر اپیل منظور کر لی گئی ہے, اور اس درخواست پر رجسٹرار آفس کی جانب سے عائد کیے گئے اعتراضات کو کالعدم قرار دیتے ہوئے چیمبر اپیل منظور کر لی ہے. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے درخواست پر ابتدائی سماعت کے دوران اہم احکامات جاری کرتے ہوئے کیس کو باقاعدہ سماعت کے لیے آگے بڑھانے کی ہدایت بھی کر دی ہے. ورنہ رجسٹرار کو بھی پتہ ہے کہ کہاں سے درخواست آئے تو اعتراض لگانا ہے, کہاں سے آئے تو آگے بڑھانی ہے. تو انہوں نے تو ایک ہوتا نا, پتہ ہی ہے کس طرح سے چیزیں چلنی ہیں, تو آٹو پر ہی ہوتا ہے. تو اعتراض تو لگنا ہی لگنا تھا اس درخواست پر. لیکن اب دیکھیے نا, وہاں سے محسن نقوی نے کہا کہ اب کھل جانا ہے. ہم تو پہلے سے بتا رہے تھے, سہیل ورائی صاحب نے کہہ دیا تھا جی جولائی کے بعد زوال کا آغاز ہے. تو وہ چیزیں اب شروع ہو گئی ہیں. تو روزانہ آپ کو کوئی اسٹیٹمنٹ کی صورت میں, کوئی وزیر کی صورت میں, کسی اور صورت میں, کہیں سپریم کورٹ میں ہلچل, کہیں تحریک انصاف باہر آ رہی ہے 5 اگست کو, کہیں 7 اگست کو جماعت اسلامی دھرنے کا کہہ رہی ہے. تو اشارے آپ کو ملتے چلے جائیں گے. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے بانی پی ٹی آئی کی جانب سے دائر چیمبر اپیل کی سماعت کی, جس میں ان کے وکیل عزیر کرامت بھنڈاری عدالت کے روبرو پیش ہوئے, یعنی بانی پی ٹی آئی کے. دلائل سننے کے بعد عدالت نے رجسٹرار سپریم کورٹ کے اعتراضات مسترد کرتے ہوئے اپیل منظور کر لی. سماعت کے دوران چیف جسٹس نے وکیل عزیر کرامت بھنڈاری کو دستخط شدہ وکالت نامہ جمع کروانے کی ہدایت بھی جاری کی. عدالت نے رجسٹرار آفس کو حکم دیا کہ بانی پی ٹی آئی کی اسپتال منتقلی سے متعلق اپیل کو باقاعدہ نمبر الاٹ کیا جائے تاکہ اس پر آئندہ کارروائی قانون کے مطابق آگے بڑھائی جا سکے. اب یہ کرامت بھنڈاری وکیل ہیں اور ان کا دستخط شدہ وکالت نامہ جمع کروانے کی ہدایت کی ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے. اب دیکھتے ہیں کہ خان صاحب سے دستخط لیے جاتے ہیں نہیں لیے جاتے, کیونکہ اگر لیے جاتے ہیں اور بڑی جلدی لیے جاتے ہیں تو پھر آپ سمجھ لیں کہ کام کتنی تیز ہو رہا ہے. نہیں لیے جاتے تو پھر ہم کہہ سکیں گے اچھا نہیں ابھی تو کوئی تبدیلی نہیں آ رہی, ابھی بڑا سلو ڈاؤن ہے, ابھی ویسی چیزیں چل رہی ہیں. تو اگر دستخط ہو گئے, جو پہلے کئی دفعہ سلمان راجہ کہہ رہے ہیں جی میں دستخط بھی نہیں کر کے مل رہے, ہمارے لیے مسائل ہیں, سلمان صفدر یہ کہتے رہ گئے ہیں کہ جی نہیں ہمارے تو دستخط ہی نہیں کروانے دے رہے خان صاحب سے, ہم وکالت نامہ ادھر بھیجتے ہیں دستخط ہی نہیں ہوتے. تو اب چیزیں تیز ہوں گی تو پھر دیکھ لیجیے گا. اس کے ساتھ جناب عدالت عظمیٰ نے مزید ہدایت کی, یہی نہیں رکی عدالت عظمیٰ صرف, چیف جسٹس سپریم کورٹ یہی نہیں رکے, انہوں نے مزید ہدایت کی کہ خان کی درخواست کو عظمیٰ خان جو کہ خان صاحب کی بہن ہیں ان کے زیر سماعت کیس کے ساتھ منسلک کیا جائے. اس کے ساتھ ہی بانی پی ٹی آئی اور عظمیٰ خان کی درخواستوں کو جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی استدعا بھی منظور کر لی. یعنی دونوں کی درخواستیں جلد بھی مقرر ہوں گی. اپیل بھی, درخواست والی اپیل بھی منظور کی, یہ بھی سن لیا کہ جی دونوں کو اکٹھا بھی کر دیں, اور دونوں کی جلد سماعت کی بھی منظوری کر لی. ریلیف پہ ریلیف. سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد عمران خان کی اسپتال منتقلی سے متعلق درخواست اب باقاعدہ عدالتی کارروائی کا حصہ بن جائے گی, جہاں عدالت درخواست کے قانونی اور آئینی پہلوؤں کا جائزہ لے گی. تو اب خبروں میں پھر خان ہوگا, کیا لگی ہے درخواست, اس میں کیا ہوا ہے, یہ خبریں بھی آپ سنتے چلے جائیں گے. اچھا, اب آپ دیکھیے کہ جس طرح سے یہ خبریں آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور اس میں جس طرح تیزی آ رہی ہے, اب آپ ہوائیاں اڑتی دیکھیں گے نون لیگیوں کی, پریشانی دیکھیں گے ان کی
کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. یہ تو ان کو پتا ہے کہ لیڈرشپ بھی کہہ دے تب بھی وہ کام نہیں کرنا کہ محسن نقوی پر چڑھ دوڑے, نہ کیونکہ لیڈرشپ ان کی پتہ ہے کہ بھاگ جانے والی ہے تو کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے, تو لہٰذا یہ کام نہیں کرنا, تو اپنے آپ کو سیف رکھنا ہے. تو اس لیے آپ دیکھیے کہ آنے والے دنوں میں نون لیگ بہت محتاط کھیلے گی, بہت محتاط. جہاں تک بات صوبوں کی ہے تو اس میں کنسنسس کے بغیر ہو ہی نہیں سکے گا, ممکن ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہروں کا معاملہ آپ کو یاد ہے, پیپلز پارٹی نے کس طرح رجسٹ کیا تھا, سامنے نہیں آئے لیکن پروکسی کے ذریعے کہ سندھ میں احتجاج شروع ہو گیا تھا, جی نہریں نہیں بننے دیں گے, نہریں نہیں بننے دیں گے. اب صوبے بننا تو اس سے بھی بڑا معاملہ ہے. اس میں جب تک سب پارٹیاں شامل نہیں ہوتی تو بہت مشکل ہوگا, بہت مشکل ہوگا. اور تحریک انصاف کو شامل کیے بغیر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو لہٰذا اب یہ دیکھیں کہ تحریک انصاف آئے, باقی ان کی نون کی پیپلز پارٹی کی اتنی حیثیت نہیں ہے تو ان پر پھر پریشر ڈالا جائے گا, پھر دیکھا جائے گا. لیکن بہرحال اس پر کنسنسس ہونا بہت ضروری ہے. جب خواجہ آصف صاحب نے علیم خان صاحب کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا, جب علیم خان نے یہ پیغام جاری کیا کہ علاقے کی محرومیوں کے جو بھی ذمہ دار ہیں ان کے دھوکے میں دوبارہ نہیں آئیں, آپ یہ باریاں لیتے ہیں, یہ پیپلز پارٹی نون لیگ کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. اس پر خواجہ آصف نے ان کے ویڈیو پیغام پر پوسٹ لگائی, علیم خان صاحب کے پاس سیلف رسپیکٹ نامی کوئی چیز ہے تو اس بیان کے ساتھ استعفیٰ دیں اور حکومت مخالف بینچوں پر بیٹھنے کا اعلان کریں, حوصلہ کریں, صرف بیان نہ دیں. راوی کنارے لوگ جن کو چونا لگا ہے وہ پچھلے سال سے رو رہے ہیں, اسمبلی کا اجلاس آنے والا ہے, دیکھتے ہیں صرف بڑکے ہیں. اچھا, جب چونا لگایا ہے اگر علیم خان صاحب نے تو لاہور میں لگایا ہے نا, لاہور میں گورنمنٹ کس کی ہے, نون لیگ کی. مریم صاحبہ سے کہیں کہ پھر لے لیں بدلہ. اس پر ندیم افضل چند پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما کہتے ہیں, چاچا جی اگر حکومتی وزیر ایسی باتیں کریں تو اصولی طور پر وزیر یا حکومت کو رہنا چاہیے, دونوں ساتھ نہیں چل سکتے اخلاقی طور پر. کہ آپ کے بارے میں جب وہ یہ کہہ رہے ہیں تو ساتھ تو نہیں چلنا چاہیے, الگ ہو جائیں. لیکن بات یہ ہے کہ پھر پیپلز پارٹی ساتھ کیوں چل رہی ہے ہر جگہ پر, ابھی پھر مل گئے ہیں کشمیر میں. خیر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اسی میں خبر یہ آ رہی ہے کہ ابھی بادشاہت پر بھی اٹیک ہوگا, کیونکہ علیم خان صاحب نے اب یہ کہہ دیا ہے, ان کے جملے ہیں, انہوں نے پوسٹ کیا ہے, صرف ویڈیو نہیں, اس کے بعد انہوں نے پوسٹ کیا ہے کہ جی یہ جو انتظامی یونٹ ہے میں بالکل ساتھ کھڑا ہوں محسن نقوی کے, انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے, اسی سے بہتری آ سکتی ہے, لوگوں کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. لیکن اگر اس میں کوئی رکاوٹ ہے تو وہ بادشاہت ہے. لفظ یہ ہے, لیکن پاکستان ایک جمہوری ملک ہے جس میں بادشاہت کی کوئی گنجائش نہیں. اگر کسی کی بادشاہت میں کمی آتی ہے تو وہ الگ بات ہے, ورنہ اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے. بادشاہت انورٹڈ کامرس میں نہیں, بادشاہت چل رہی ہے, سسٹم چل رہا ہے زرداری صاحب کا سندھ میں, پنجاب میں شریف خاندان کا, تو لہٰذا ان کی بادشاہت ہے, اس میں کوئی کمی آ سکتی ہے, لیکن جمہوریت میں بادشاہت کی کوئی گنجائش نہیں. تو اس کا مطلب ہے جو اب جمہوریت آنے والی ہے اس میں ان دو خاندانوں کی گنجائش کم نظر آ رہی ہے. اور یہ بات تو اب ہو رہی ہے کہ جی ان خاندانوں کے ہوتے ہوئے یہ جس طرح سے سیاست کرتے ہیں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی, سسٹم میں کوئی بہتری نہیں آ سکتی. یہ جو چیزیں ہیں یہ انہی کو سوٹ کرتی ہیں, اس لیے یہ کسی طرح سے چیزوں کو ادھر سے ادھر ہونے ہی نہیں دیں گے, ہلنے ہی نہیں دیں گے. یہ سب باتیں ہو رہی ہیں. اب نون لیگ کی طرف سے آنا تو شدید رد عمل چاہیے تھا, جی سسٹم کولیپس کر گیا ہے تو محسن نقوی صاحب آپ کیا کر رہے ہیں, آپ بھی وزیر علیم خان صاحب یہ کیا کریں. علیم خان کے بارے میں پھر بھی آ جائے گا, محسن نقوی کے بارے میں زیادہ نہیں آئے گا, کیونکہ خواجہ آصف کو ہی دیکھ لیجئے, انہوں نے تو ہر چیز میں سیکنڈ کر دیا ہے کہ اس وقت ملک کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ یہاں ہائیبرڈ نظام قائم ہے, وہ ایلیفنٹ ان دا روم ہے اور اسی نے سب کچھ ممکن بنانا ہے. میں شہباز شریف یا مسلم لیگ نون بیٹھ کر فیصلے نہیں کرنے, فیصلے تو اسٹیبلشمنٹ نے کرنے ہیں, یہ خواجہ آصف نے کہا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر سب کچھ اسٹیبلشمنٹ نہیں کرنا ہے تو پھر یہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ پھر کس لیے رکھے گئے ہیں. تو خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے بالکل ہم راستہ نکال لیں گے. وہ منت ترلے پہ آ گئے ہیں. جب محمد مالک صاحب نے ان سے سوال کیا کہ پھر آپ کیا کریں گے اب جب نئے یونٹس بنانے کی بات ہو رہی ہے, کہتے ہیں جی سیاستدان دیکھیں بڑا زبردست ہوتا ہے, وہ راستہ نکال لیتا ہے, بس آپ دیکھیں ہم چند مہینوں میں راستہ نکال لیں گے, کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. تو یہ تو ان کی اسٹیٹمنٹ ہے, مجھے نہیں لگتا یہ راستہ نکال پائیں گے, کیونکہ اگر انہوں نے راستہ نکالنا ہوتا تو 4.5 سال 5 سال بہت ہوتے ہیں. اور اگر فرض کیجئے نکال بھی لیتے ہیں کہ کہتے ہیں جی ہم ٹھیک ہے ہم انتظامی یونٹس بنا دیتے ہیں اور صوبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں, فرض کیجئے جس کا مجھے کوئی 1% بھی چانس نظر نہیں آتا, تو وہ صرف ایک ڈیلے ہو سکتا ہے کہ تھوڑا اور ان کو وقت مل جائے, بس یہ ہوگا. ادروائز تو اب کہانی ختم ہو چکی ہے.
اجازت دیجیے, اللہ حافظ.